अस्सलाम वालेकुम आप सबको इस हमारी खसूसी नशियात रमज़ान में बोल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आता है और आप यकीन करें रौनकें आ जाती हैं, चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं और हर इंसान इस इंतज़ार में होता है कि इस महीने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें वो कर सकता है वो करेगा। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो जाने अनजाने में उससे गलतियाँ हुई उनकी माफ़ी वो अपने प्यारे रब से तलब करेगा। रमज़ान को थोड़ी सी फजीलत बाकी महीनों पे इसलिए भी हासिल है, वैसे तो हर महीना ही बड़ा मोतबर है, लेकिन ख़ास तौर से अगर हम रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान को बाकी महीनों पे थोड़ी सबकत इसलिए हासिल है। एक तो ज़ाहिर सी बात है इस माह रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, इबादतें की जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस माह रमज़ान में हमारी जो चारों आसमानी किताबें हैं वो नाज़िल हुई हैं। फिर शहादतें वो इस माह रमज़ान में मौजूद हैं। विसाल हैं, विलादतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इस माह रमज़ान में मिलती हैं। और इसके अलावा फ़तह मक्का की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसी रमज़ान में मौजूद है। इसीलिए शायद इतने सारे वाक़यात हैं। फिर कहा जाता है लैलतुल क़द्र के बारे में कि वो भी जो 1000 रातों पे भारी है वो भी हमें इसी माह रमज़ान में मिलती है। तो इसीलिए थोड़ा सा रमज़ान में आप देखते हैं कि बाकी महीनों से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, बाकी महीनों से ज़्यादा उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जोश व खरोश के साथ रमज़ान को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, मुस्लिम ममालिक हैं या ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ मुसलमान नहीं हैं, पर वहाँ पे भी रमज़ान की बहुत अहमियत समझी जाती है। सो हमारे साथ आज उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ रास्ते में हैं। चूँकि आपको पता ही है फ़तह मक्का के हवाले से आज भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, साथ में बयानात भी होते हैं। तो लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती नवीद साहब हैं, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हैं और हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी भी पैनल हमें यहाँ ज्वाइन करेगा। इससे पहले कुरैशी साहब के हम वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब व्हाट्सएप खोलता हूँ 3-4 वीडियोज़ आई हुई होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ा सीरियसली, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ भी रहे हैं और जिसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखें फैसल भाई, बुनियादी तौर पर तो हमें ये मिजाज लोगों का समझना होगा कि असल में हमने इससे पहले ये महराब व मेंबर को कहें, मीडिया को कहें, कि हमने इससे पहले दीन का जो मैसेज दिया है वो हमारा नमाज से शुरू हुआ है, रोज़े और मिसवाक और इमामे पे जाके ख़त्म हो गया है। अब लोगों के जहन में यही बैठ गया जी कि बस दाढ़ी रखो, इमामा पहनो, मिसवाक करो और हज पे चले जाओ। ये तो ये नहीं है, जो है ना, जिसे कहते हैं ना थर्ड फार्म, ये तो हाँ, बड़ा बेटर काम है जी, बस बेस्ट लेवल आ गया और बस यही है। हालांकि दीन सिर्फ मामला जो है ना वो आमाल का नाम नहीं है, बल्कि दीन मामलात में भी दीन है, एतकादात में भी दीन है। तो अब जिस वक्त माशाल्लाह बोल चैनल ने हिम्मत की है कि दीन क्या कहता है हमारे माशरती मसाइल के बारे में, इसको लेकर आएँ। और इससे पहले कभी कोशिश ही बहुत कम की जाती है इस तरह के टॉपिक्स को आवाम के सामने, क्योंकि एक हवा सवार कर दिया गया है आवाम के जहनों में। बल्कि इस मीडिया के जो लोग हैं, चैनल, मैंने एक चैनल की बात नाम नहीं लेता, एक चैनल पे हम बैठे थे तो मैंने कहा यार ये टॉपिक, उन्होंने कहा जनाब हमने ना बस अपनी हाज़िरी लगानी है कि ट्रांसमिशन हो रही है, हमारा ये बिज़नेस है और हमारी ये कमर्शियल सिलसिला है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो और हमारे चैनल पे बात है। तो मैं सोच रहा था कि यार यही वो लोग हैं कि जो यहाँ हर दिन शाम को इनकी लड़ाई होती है, कोई किसी को क्या कह रहा होता है, कोई किसी लीडर पे, वहाँ इन्हें कोई ये एथिक्स और इन चीज़ों का पता नहीं है कि यार आखिर इस बंदे को मानने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं जिसको यहाँ बैठकर हम गालियाँ दिलवा रहे हैं। वहाँ दिल आज़ारी का मामला नहीं, लेकिन जहाँ सच्ची और खरी बात का मामला है तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इस हवाले से
سیریز اور اس حوالے سے ہم بڑے حساس سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کو, آپ کی ٹیم, بولڈ ٹیم کو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پروڈیوسر کو, ہمارے جو پروگرام کی ڈیزائننگ کرنے والے ہیں, کہ انہوں نے ہمیں بڑا کھل کے موقع دیا کہ ہم ان معاشرتی مسائل کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں. اور للہ الحمد کے معاشرے میں آپ لوگ اس وقت دیکھیں کہ کس قدر ان چیزوں کو سراہا جا رہا ہے, اور میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہماری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کے فون آ رہے ہیں, مثلا میسج ہمارے واٹس ایپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ. پھر لوگ دلچسپی سے نئے نئے سوال جو ہے نا وہ کھڑے کرتے ہیں. بالکل. اور روزمرہ کے معاملات پہ ڈسکس ہوئی نا چیزیں, جی کہ مطلب ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں, ہم زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں, ہم ان تمام چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہمارے سامنے, ہمارے انبیاء کرام کے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کو اتنی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اتنی چیزیں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ آپ باخدا آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار الحمدللہ الحمدللہ میرا جس مذہب سے تعلق ہے, دین سے, اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس چیز کو ہم لے کے چلے. آج چونکہ فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی لوگوں کو اچھا کوئی میسج جو ہے وہ ضرور جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بال ٹیم کو یہ کریڈٹ, جس طرح مفتی انیف قریشی صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز سے پوری دنیا میں ایک بڑا خوبصورت میسج, سیرت کے پہلو, رمضان مبارک کی برکات سمیٹنے پر بات ہو رہی ہے. یہاں میں 2 جملوں میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں بھی تلخی ہو یا اپنے اندر کا غبار نکالنا ہو, اس چیز کا تعلق اصلاح سے نہیں ہوتا, کسی کی سہولت کاری سے ہو سکتا ہے, واہ واہ, کسی کے لیے کام کرنے سے ہو سکتا ہے, جہالت سے ہو سکتا ہے. اور جہاں تک اپنے علم کا اظہار سے اصلاح مقصود ہو تو وہاں تلخی نہیں ہوتی, وہاں برداشت بھی ہوتی ہے, سچی بات کو قبول بھی کرنا ہوتا ہے, اور اپنے میسج کو اچھے انداز میں کنوے کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. تو وہاں مسکراہٹیں ہوتی ہیں, محبتیں ہوتی ہیں. فتح مکہ کے حوالے سے آپ کا سوال تھا. فتح مکہ اسلام کی بہت بڑی عظیم فتح ہے, اور اس فتح مکہ کے اندر بہت سارے پہلو سموئے ہوئے ہیں, اخلاق کے, سیرت کے, کردار کے, گفتار کے, اطوار کے, حالات کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام کی نیت کے, ان کے معاملات کے, بہت سارے پہلو ہیں. حالانکہ دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی قوم واپس پلٹ کر اپنے علاقے میں جاتی ہے جہاں سے انہیں نکالا ہوتا ہے, تو جہاں وہ پہلے ہجرت کر کے وہاں سے نکلتے ہیں, تو واپس جانے کے بعد ان کے ارادے یہی ہوتے ہیں کہ اب ان کی گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ پیٹ دیا جائے گا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم فاتح ہیں. فتح مکہ کے موقع پر میں ایک جملہ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکہ کی فتح نہیں تھی, یہ قلوب کی فتح تھی, یہ دلوں کی فتح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے, اہل بیت اعظام نے یہاں دلوں کو فتح فرمایا ہے. اور آپ کے آنے کا انداز بھی وہ جو کوئی شاہانہ بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا, بلکہ حدیث میں, روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اونٹنی پر سوار تھے, اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹکرا رہی تھی. اور آپ یہاں دیکھیں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ جب بندہ کسی بڑے منصب پر, عہدے پر جاتا ہے یا اسے کوئی فتح مل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے, مگر اس موقع پر آپ نے غلاموں کو کیا عزت دی. جس مکہ المکرمہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو شاید آسمان کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی, وہ زمین پر دیکھ کر چلا کرتے تھے جب تک امیہ کے غلام تھے. لیکن آج جب مکہ فتح ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اسی بلال پہ گئیں. فرمایا بلال یہ کعبہ بہت عظیم ہے, مگر بلال تو اس کعبے سے بھی زیادہ عظیم ہے. آج تم نے اذان دینی ہے نیچے نہیں, اس کعبے کی چھت پر چڑھ کر دنیا کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ کے نزدیک غلام کی کیا عزت ہوتی ہے. دوسری طرف وہ غلام جو مدینہ منورہ میں تھے, ان کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید, یہ کس کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑی شخصیت سواری پہ سوار ہوتی, وہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آگے جانے لگے تو راستے کے راہبر تھے, انہوں نے فرمایا, جو قافلے کے راہبر ہوتے تھے اس زمانے میں جو راستہ کلیئر کرواتے تھے, فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر آگے ایک کتیا
ہے اس نے بچے دیے ہوئے ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام وہاں کھڑے کر کے پورے قافلے کا 14,000 کے قافلے کا رخ بدل دیا. فرمایا اس جانور کو اپنے بچوں کو سنبھالنے، دودھ پلانے، ان کی پرورش کرنے میں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ آئے کہ بچے ادھر ہوں، ماں ادھر ہو، لہٰذا تم اپنا رخ بدل دو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک کتیے کے بچوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، وہ کائنات میں کسی انسان کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصود ہوگا. حضرت عثمان بن طلحہ آج بھی ان کا خاندان مکہ میں موجود ہے، شیبی خاندان کے نام سے، جن کے پاس مکہ المکرمہ کی چابی ہوتی ہے. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جانے لگے، ہجرت فرمانے لگے، تو آپ نے عثمان سے کہا عثمان یہ چابی مجھے دے دو، میں مدینہ جانے والا ہوں اپنے اللہ کے حکم سے، ایک مرتبہ آخری مرتبہ میں اس کعبہ کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا عثمان یہ ذہن میں رکھو، ایک دن آئے گا کہ تم یہ چابی خود بہت میرے ہاتھ میں دو گے. آج جب حرم صحن میں مطائف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو عثمان کی طرف دیکھا، فرمایا عثمان چابی لے آئیے. تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ محمد کی زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا. اگر محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ ضرور میری زندگی میں ہو کے رہے گا. میں اس دن کے انتظار میں تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن یہ چابی اٹھا کر میں خود محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھوں گا. سبحان اللہ. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی حضرات سے بھی سوال لیجیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں چابی دینے کا انکار کرے ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چابی لینے کے بعد کیا سلوک تھا؟ فرمایا آج یہ چابی میں اسے دوں گا جو اس چابی کا اس مکہ میں سب سے زیادہ مستحق ہے. اور وہ چابی کس کو دی؟ فرمایا عثمان قریب آؤ. عثمان بن طلحہ کو دوبارہ بلایا، وہ چابی انہی کو دی اور فرمایا یہ چابی اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہم فضائل پہ بات کریں نا، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. بیچ میں اوبیسلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کو ایوائڈ کریں. اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، آپ لوگوں کا پیار محبت بانٹنے کا وقت ہے. سو یہ پلیز یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں ان چیزوں کو. اور کوئی خدا نخواستہ اگر آپ کو ایسے نظر آتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے تو آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ سر لڑے نہیں، پیار محبت سے ذرا بات کر لیں. چلیں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، خوش آمدید. آج فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، بات کو شروع کرتے ہیں. فتح مکہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو اچیومنٹس ہیں، ہم سننے والوں کو کہیں گے وہ تھوڑا سا سوچیں کہ ایک وہ دن ہے صرف چند سال قبل، ایک عشرہ قبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مع ان کے ساتھیوں کے مکے سے نکال دیا گیا تھا. اور ایک وہ لمحہ ہے کہ اللہ کے رسول پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں اے کعبہ اور اے مکہ، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. آنسوؤں کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ بحکم الہی اللہ کا رسول مکے کو چھوڑتے ہیں. اور پھر ریاست مدینہ کا جب قیام عمل میں آتا ہے تو اس ریاست کی پاور آپ دیکھیں کہ صرف ایک عشرے کے اندر نہ صرف رسول خدا لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں، بلکہ پھر اس قابل لشکر اسلام کہ آج 10,000 سے زیادہ لشکر رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی جانب رواں دواں ہیں. اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک بغیر جنگ کے، بغیر کسی لمبی چوڑی جنگ کے اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرماتے ہیں. اب یہاں سے دو چیزیں ہیں میسج ہے سننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مدد ان لوگوں کی کرتا ہے جو سٹرگل کرتے ہیں. اور صرف یہ چپکے سے تسبیح پکڑ کے بیٹھ کر، مصلی لوٹا لے کر
تسبیحاں پڑھنے سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں، ان کے لیے اسٹرگل اور میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو رحمت للعالمین، رحمت کا سراپا لے کر آئے تھے، انہوں نے بتا دیا کہ میری رحمت تمام عالمین کے لیے، لیکن ظالموں کے خلاف میری تلوار بھی ننگی ہے۔ واہ، اس لیے ایز اے مسلمان، یہ رمضان شریف کے اندر ہم نے یوم الفرقان بدر پہ بات کی ہے، ہم نے ابھی یہ فتح مکہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو ایز اے مسلمان ہمارے یہ ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاد سے جب تک مسلمان منہ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمینیں ہموار کرتا جائے گا اور اس کے لیے مشکلیں آسان کرتا جائے بے گا۔ شک، اور جس دن ہم نے اسٹرگل کو چھوڑا، ہم تسبیحوں اور درودوں پہ آ گئے، بھائی کیا بات ہے، آج پوری دنیا کے اندر آپ نماز پڑھیں، مسجدیں بنائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ آپ اسلامی نظام کی بات کریں جس کی وجہ سے نظام عالم آپ کے قبضے میں آتا ہے، فوراً سے پہلے اس تحریک پہ پابندی اس شخص کے خلاف شروع ہو جائیں گے، یہ لوگ انٹرنیشنل پابندی لگا دیں گے، وہ نظام کی بات کرے گا۔ تو اللہ کا رسول اس نظام امن کو لے کر مکے کے ظلم قدے میں آپ داخل ہوئے۔ اور یہاں بڑی پیاری بات ہو رہی ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آج ویسے 20 رمضان مبارک ہے اور یہ ایام چل رہے ہیں میرے مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ضربت کے، آپ ابھی شہادت کے قریب ہیں، کل 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوگی۔ تو یہاں سے ہم فتح مکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف میں آپ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، اور اللہ کے نبی نے 360 بتوں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ اور وہ انداز بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ شاۃ الوجوہ کہہ کر اس چھڑی کو لگاتے جاتے، اشارہ کرتے جاتے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ بت خود گر جاتے ہیں۔ پھر ایک منظر چشم فلک نے دیکھا، ایک بڑا بت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات مولا المومنین والمسلمین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے ہیں کہ آؤ علی اور اس بت کو توڑو۔ اب کعبے کی چھت پر یہ بت نصب ہے، علی کیسے توڑیں؟ کوئی سیڑھی لے آؤ؟ نہیں، اللہ کے حبیب نیچے بیٹھے، فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ مولا علی کو کندھوں پہ سوار کیا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نسائی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تفصیلاً روایتیں، ساری روایتوں کو اگر جمع کریں ہم تو اللہ کے نبی نے پوچھا جب کندھوں پہ سوار ہوئے، علی کہاں پہنچے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم افق آسمان یہ میرے سامنے۔ اللہ اللہ کے نبی نے یہ صرف چھت تک بلند نہیں کیا، علی کو کہیں اور مانوی طور پر بھی بہت بلند کر دیا۔ اللہ، اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بت تھا جو کعبے کے اندر اس چھت پہ، تو آپ نے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھ کر اس کو توڑا، اور وہ تانبے کا بت تھا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب اس کو ضرب لگائی تو وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر گیا جس طرح کانچ کی چیز بکھرتی ہے۔ تو کعبے کو بتوں سے اللہ کے نبی نے پاک کر کے قیامت تک کے لیے جزیرت العرب کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے میڈیا کے اوپر یہ کہتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں جزیرت العرب کو بتوں سے پاک کر رہا ہوں۔ ہمارا دل کرچی کرچی ہے، ایک مسلمان نہ بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا سکتا ہے، نہ بت کی آرتی اتار سکتا ہے، نہ بت کے اوپر دودھ پھینک سکتا ہے، نہ ہی وہ تلک لگا سکتا ہے، نہ ہی وہ گھنٹا بجا سکتا ہے، وہ بھلے کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہے اور مسلمان کے لیے یہ کام کرنا غلط ہے۔ ہماری بہت سارے سیاسی جو حضرات ہیں جن کو شاید علم نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی رسومات میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ بتوں کے آگے ان کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کے کہنے پر وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، تو ایز اے مسلمان ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اگر مودی جی، آپ کے مودی صاحب اگر کسی اسلامی ملک کے اندر آ جائیں اور قربانی کا دن ہو تو آپ ان کو کہیں جی کہ آئیں ذرا ہم گائے کو قربان کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائیں، تو بتائیں کہ کیا یہ پوری دنیا کے ہندوؤں کے لیے یہ قابل قبول ہے؟ یا کبھی کوئی ہندو یہ تسلیم کرے گا یا مانے گا؟ تو پھر آخر ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ہے کہ ہم بے شک ایز اقلیت ملک میں اندر ان کا دفاع کریں، ان کی جان کا، ان کے مال کا، ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں ان کا ہم احترام کریں، لیکن کسی مسلمان حکمران کو یہ اجازت قطعاً نہیں ہے
کہ وہ ہندوؤں کے بت پہ جائے اور وہاں جا کر ان کی مذہبی رسومات کو ادا کرے، تو رسول خدا بتوں کو توڑنے آئے تھے، اور ایک مسلمان بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ بتوں کا پوجا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو پاک کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ہی جزیرے میں 2 سال ہوئے کہ وہاں پر ایک عالی شان مندر بنا کر وہاں بت رکھے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی روح کے منافی چیزیں ہیں، اور جزیرۃ العرب کو اللہ کے نبی نے بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ تو بہرحال فتح مکہ کے اندر اور ایسی بے شمار چیزیں، سب سے بڑا تو اللہ کے نبی کا وہ جو عفو اور درگزر کا پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اپنے دلوں میں انتقام، ظاہر ہے کہ ان کو کس بے دردی اور ظلم اور جبر کے ساتھ نکالا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن، آج انتقام کا دن ہے، آج خون بہہ جائیں گے، آج سر تنوں سے جدا ہو جائیں گے، آج ہولی کھیلی جائے گی آج خونوں کے ساتھ۔ اللہ کا نبی سر جھکا کے آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہ نعرہ لگاؤ کہ الیوم یوم الملحمہ، آج اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، سبحان اللہ، آج عفو کا دن ہے، سبحان آج اللہ۔ بخشیش کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی سب سے بڑے جو اس وقت مکے میں ان کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، جو حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، یا جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا، آج اس کے لیے امان ہی امان ہے۔ تو اب چشم فلک نے دیکھا کہ جو فاتح اقوام ہیں ان کی رسم اور رواج سے بالکل ہٹ کر آج ایک ایسا فاتح آ رہا ہے کہ جس کو اس ظلم اور جبر اور بے دردی کے ساتھ نکالا گیا کہ ان کے خون کے پیاسے تھے اور ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، اور آج جب وہ اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ اس مکے کے چاروں طرف داخل ہو رہا ہے تو صدا لگ رہی ہے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ ہاں کون ہے؟ یہ زہرا کا بابا ہے، یہ رب کا حبیب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، جو رحمت کی لوریاں دے رہا ہے۔ آج رحمت کا امامہ پہن کر وہ اللہ کا حبیب کائنات عالم کے اندر ایک طرف اپنی سطوت اور اپنی جبروت کی شان دکھا رہا ہے کہ آج طاقت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور دوسری طرف اپنی رحمت کا وہ رنگ دکھا رہا ہے کہ الیوم یوم المرحمہ کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ذکر کیا ابو سفیان کا، تو اوبیسلی ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ آپ نے ذکر کیا کہ رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوئی۔ رمضان المبارک میں ہر وہ کام ہوا، فتح ہوئی جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بدر مکہ رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، اور جالوت کے مقام پر صلیبیوں کو شکست مکہ یا رمضان میں ہوئی، اور اسی طرح تتاریوں کو شکست بھی رمضان میں ہوئی۔ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں جن واقعات نے اسلامی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں، وہ سب واقعات رمضان میں ہوئے۔ ہمارا پاکستان رمضان میں بنا، اور آپ دیکھیں 1973 کی جنگ جو مصر نے اسرائیل کے خلاف لڑی تھی وہ بھی رمضان میں تھی۔ جی، مصری فوجیں روزے کے ساتھ ہی جب نہر سویز پار کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت، اصل قوت ان کی روحانی اور ایمانی قوت ہے۔ واہ واہ۔ جب مومن ایمان میں پختہ ہوں گے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو ان کو شکست دے سکے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ فتح مکہ کا سبب کیا ہوا۔ سبب یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس میں کچھ قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور کچھ قبائل قریش مکہ کے ساتھ مل گئے۔ بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خزاع کو مارا، ان کے افراد قتل کر دیے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے، اور قریش میں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے جب حالات دیکھے تو فیصلہ کیا مکہ کو فتح کر لینا، مکہ کو دے جانا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے
اور آپ نے خبر کو پوشیدہ رکھا, کسی کو بتایا نہیں کیا ہونا, تیاری کا حکم دے دیا آپ. حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو رسول اکرم صحابی تھے, مخلص تھے دین, ان کے رشتہ دار, ان کے عزیز و اقارب, ان کے بچے جو تھے وہ مکہ میں تھے. ان کے ذہن میں کیا آئے گا, میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے میرے اہل و عیال خانہ حفاظت کرے. خیر انہوں نے تو کوشش کی تو اللہ تعالی رسول اکرم کو بتا دیا, وہ راستے میں پکڑ لیا گیا اس کو. اور اس میں ایک واقعہ رونما ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک عورت آئی تھی مکہ سے, اور حاتم بن ابی بلتہ نے وہ خط لکھ کر کے ان کو بتایا اہل مکہ کو تم پر اٹیک ہونے والا ہے, تیاری ہو رہی مدینہ میں. تو وہ ایک عورت کو دے دیا. رسول اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی خبر جو آپ کی تیاری اس کے راز افشا ہو رہا. تو رسول اکرم سے حضرت علی کو بلایا, حضرت زبیر کو بلایا, ایک روایت حضرت مقداد کو بلایا. حضرت علی اور زبیر دونوں کا تو ہے لفظ. آپ نے فرمایا تمہیں جاؤ, تمہیں روضہ خاک جگہ ایک, وہاں ایک عورت ملے گی, اس کے پاس ایک لیٹر ہے وہ لے لینا. اسے لیٹر لینا پڑھنا نہیں. اور جب حضرت زبیر اور حضرت علی گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے وہاں, اور تو وہیں بیٹھی ہوئی تھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ ما عندک من خطاب, جو تیرے پاس کتاب ہے, جو تیرے پاس خط ہے وہ ہمیں دو. کہ میرے پاس تو کچھ نہیں, میرے پاس تو کچھ نہیں. حضرت زبیر نے ان کے ساری سامان کو اس کی تلاشی لی, کہیں سے نہیں لیٹر نکلا. ایک ایک چیز ٹٹول ماری, لیٹر نہیں نکلا. آپ فرمانے لگے والذی بیدہ, میرے اللہ کی قسم, اللہ ہاتھ میری جان ہے, جس ہستی میں بیلا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. سبحان اللہ. تمہارے پاس خط ہے, دو خط دو, ورنہ ہم لنجردنک, ہم تمہاری تلاشی لینا پڑے گی, تو تمہاری جسمانی تلاشی لینا پڑے گی. وہ عورت کہل کی طرح ادھر منہ کرو, منہ کرے. اس نے اپنی میڈیم میں خط چھپایا ہوا تھا, نکال کر دیتی ہے. وہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر پڑھا نہیں, خط کوئی اللہ سے منع کہ پڑھنا نہیں. اور جب وہ خط پہنچا مکہ مدینہ میں, تو رسول اللہ نے خط پڑھا حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے. حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا, حاتم یہ کیا کیا تم نے؟ حاتم کہہ لیا یا رسول اللہ لا تعجل علیہ انی لست من منافقا, مجھے وہ نفاق نہیں, کوئی بات نہیں, بس یہ ہے کہ میرے بچے مکہ میں ہیں اور ان کی کوئی حفاظت کرنے والے, ہم میں سے سب ایسے لوگ ہیں یہاں جو مہاجرین کا رشتہ دار ہیں جو ان کی دفاع کرنے والے, میرے بچوں کو کوئی دفاع کرنے والا ہے. میں کیا چلو میں یہ احسان, جو فیصلے ہونے تو میرے اللہ کی طرف سے ہونے, میں ان کو احسان کر دوں, اس کے وجہ میرے بچے. رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ اذن لی ان اقطع اضرب عنق ھذا المنافق, اس کے میں گردن اڑا دوں, مجھے حکم دیجیے. فرمایا عمر لعل انہ من اہل بدر, یہ بدری صحابی ہے. لعل اطلع علی اہل بدر, اور اللہ تعالیٰ اہل بدر پر اس طرح دیکھ جھانکا تھا اور کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت, تم جو بھی کرو میں تمہیں معاف کر دوں, اس کو کچھ نہیں کرو. بدری صحابیوں کی عظمت ہے. تو فتح مکہ جو ہے اس نے اسلامی زندگی کو بالکل اسلام کی قوت بنا کر پیش کیا, ایک قوت پیش, اسلام ایک ریاست بن گیا. اور پھر دیکھیے آپ, اس میں سب سے بڑی آزمائش انصار کی تھی. انصار جو تھے ان کو ڈر لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ گئے. انسان کی نیچر اس کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے. بالکل. اب جانے ہم مدینہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, واپس اپنے گھر میں آ گئے جس گھر سے بے محبت تھی. تو انصار میں چیمیں گویاں ہونی شروع ہو گئی, اور کہ یا اللہ پتہ نہیں اللہ کے سے واپس جائیں گے یا نہیں گئے. آپ نے سارے انصار کو جمع کیا. آپ فرمایا اگر انصار ایک وادی میں چلیں, دنیا ساری ایک وادی میں, میں انصار کی وادی میں چلوں گا. لوگ آج اپنے گھروں میں گھوڑے اور گدھے لے کر, مال لے کر, تم مجھے لے کر مدینہ جاؤ گے, میں مکہ میں رکوں گا نہیں, تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ جو ہے نا فتح مکہ بہت عظیم فتح ہے. اس میں رسول اکرم سے ایک نفسیاتی پہلو بھی اختیار کیا. جنگ میں جو جنگ سے ویسے ہی تلوار, اس میں جب رات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سفیان کو لائے, ابو سفیان کو لائے کہ ابو سفیان اس سے مسلمان نہیں ہوئے تھے, لائے. نبی کریم نے فرمایا تھا جو مجاہدین جو آپ کے ساتھ قافلہ تھا مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے 10,000 آدمی, تو آپ نے فرمایا ہر آدمی یہاں ہے آگ جلا دے.
हर आदमी यहाँ भी है, आग जला दे अपने पास। अबू सुफियान आए रज़ी अल्लाह, हम रज़ी अल्लाह को मुसलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आकर उन्होंने देखकर कहने लगे अबू अब्बास इब्न अब्बास हज़रत अब्बास से, इतना बड़ा लश्कर, इतना बड़ा लश्कर, आपने नफसियाती मार दी। वही ज़ेर करती है कि जंग जो है इसमें नफसियाती पहलू भी होते हैं। इसलिए देखिए आज की कौमें जो है जंग करने से पहले नफसियाती पहलू देखती, इसके लिए उन्होंने इदारे बना रखे। एक कौम को पहले नफसियाती तौर पर ज़ेर करो, अगर वो नफसियाती तौर पर ज़ेर हो जाए तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नफसियाती पहलू इस्तेमाल किया, उसी से अहले मक्का जो थे खौफ ज़दा हो गए और फिर आप इत्मीनान से मक्का में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। फ़तह मक्का के हवाले से यहाँ पे अभी आपने कुछ वाक़यात सुने और कुछ बयान सुने। अभी मुफ्ती नवीद साहब की तरफ हम बढ़ेंगे और मज़ीद इसके बारे में हम और भी जानेंगे और भी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल कुरैशी साहब, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए वो फ़तह का दिन है। ऐसा नहीं है। फ़तह वो दिन है जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम की हुदैबिया में सुलह हुई। कुरान कहता है इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। और इसी सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे चलकर ये बात इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। तो ये फ़तह मक्का के हवाले से जो गुफ्तगू यहाँ हुई कि किस तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से बदर किया गया, उसका ज़िक्र भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है कि नबी अलैहिस्सलाम को शहर से निकाला, ईमान वालों को निकाला। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह की, उस सुलह में बज़ाहिर दिख ये रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ दब के सुलह कर रहे हैं, यानी ज़ाहिर में लग ये रहा था कि काफ़िरों की जो शराइत हैं वो उसमें कामयाब हो गए और मुसलमान। और यही वजह है कि हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, जिनमें हज़रत फ़ारूक़ आज़म और दीगर सहाबाए किराम सर फ़हरिस्त थे, उन्होंने ये कहा या रसूल अल्लाह ये हम क्या कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह की हिकमत है, इसको समझो। तो उसी तनाजुर में मक्का जो है वो फ़तह होता है। यहाँ मैं एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहिदा लिखा ना, तो हज़रत मौला अली लिखने वाले थे। उन्होंने लिखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जो काफ़िरों की तरफ से नुमाइंदा था, उसने कहा कि अगर हम आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लें तो झगड़ा ही ख़त्म है। यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाएगा, उनका मुआहिदा है हमारे साथ, कुरैश के साथ। तो हज़रत मौला अली से नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मिटा दो। कहा या रसूलल्लाह, मैं आपका नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखूं और मिटाऊं, अली के बस की ये बात नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मिटाया और ये मुआहिदा तहरीर पा गया। और इसी मुआहिदे की शिक्कों की जब खिलाफ वर्जी हुई कुरैश की तरफ से, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया खुफिया तरीके से। यानी आप देखिए कि कितना खुफिया है कि आपने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि हमने हमला करना है। तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक ये बात पहुँची कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल इब्तिदा की बात है। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम किस बात की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने अपने वालिद को नहीं बताया। आज हम फैसल कुरैशी साहब, ज़रा सी बात होती है, कहते हैं राज है, तो हम राज को फ़ौरन उड़ा देते हैं, लोगों पर उसको अया कर देते हैं। यहाँ बेटी अपने बाप को नहीं बता रही क्योंकि नबी का राज है। और जब तक हुजूर ने अबू बकर को नहीं बता दिया तो किसी और ने जनाब हज़रत अबू बकर को नहीं बताया। तो ये इस तरीके से ये सिलसिला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ जब बिल्कुल मक्का के करीब पहुंच गए तो अहले मक्का के रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या हो गया, इतना बड़ा लश्कर कैसे आ गया। वो अबू सुफियान जिसने हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जब ये सुलह, ये मुआहिदा टूटा तो वो दोबारा मदीने गया
ایک ایک دروازے پر دستک دی، اپنی بیٹی کے پاس جو ام المومنین ہے ان کے پاس گیا ابو سفیان کہ کسی طریقے سے تجدید ہو جائے، کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا کیونکہ یہاں معاملہ اسلام کا تھا۔ تو اب یہ ابو سفیان جب پلٹ کے آیا تو رات کے وقت خود ابو سفیان جو ہے وہ جاسوسی کر رہے ہیں، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کے چچا ہیں انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، اور ابو سفیان کے ساتھ جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے امان دے دی۔ اب جب امان دی تو اس حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کی اس پر نظر پڑی اور قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ابو سفیان کے حوالے سے بات ہو، تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ تو حضرت عباس چونکہ امان دے چکے تھے اور بہت تیز چلا کے نبی علیہ السلام کے خیمے تک پہنچا دیا، اور یہ حضرات وہاں پہنچ گئے قتل کرنے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اشارے آبرو سے ان کو روک دیا کہ آگے مت بڑھنا، اب ابو سفیان یہاں آ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا بھی اسلام قبول کیا اور اس کے گھر کو جائے امن قرار دیا۔ فیصل قریشی صاحب، فتح مکہ میں بڑی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم بیٹھ کر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے، جیسے قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج پیار بانٹنے کا دن ہے۔ جو سین حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جو آدمی جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ بھی امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ بھی امن میں آ گیا۔ یہاں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک عرصے تک پریشان رہا کہ جب اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کعبے میں آ گیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ ابو سفیان کا نام الگ سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پڑھتے پڑھتے ایک دن ایک واقعے کی طرف میری جو ہے وہ توجہ گئی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ابتدائی ایام میں اعلان نبوت کے بعد تو مکے کے اوباش نبی علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں، تو ابو سفیان کے گھر کے پاس سے حضور گزرے، جلدی جلدی حضور جا رہے تھے، تو اس نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلایا اور ان اوباش جوانوں کو کہا کہ چلو یہاں سے دور ہو جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے نبی علیہ السلام کو امان دی تھی ابو سفیان نے، میرے نبی نے اس احسان کا بدلہ بھی یوں چکایا کہ آج جس دن مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے ساتھ ساتھ جب کہا کہ کعبے میں آ گیا امن میں آ گیا، ابو سفیان کے گھر میں آ گیا امن میں آ گیا۔ حالانکہ اس کے بعد ابو سفیان نے بڑی دشمنی کی اور ڈٹ کے دشمنی کی، جتنی دشمنی وہ کر سکتا تھا اس نے کی، لیکن جب اسلام کے عروج کو اس نے دیکھا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ، جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے آگ جلائی اور حضرت عباس اس کو لے کر ٹیلے پہ کھڑے ہوئے جب لشکر گزر رہا تھا، تو پھر ابو سفیان ابھی چونکہ نیا نیا کلمہ پڑا تھا تو ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا، تو حضرت عباس نے کہا کیا ابھی بھی تیرے اندر سے بات ختم نہیں ہوئی؟ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے جناب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ جب ہم ان کے کفر کے زمانے کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ابو سفیان، اور جب ہم جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمیں اختیار نہیں، جب نبی نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم اس پر کلام نہیں کرتے۔ یہ تو شیخ کے حوالے سے وہ بات تھی، میں نے عرض کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصل قریشی صاحب ہر ایک کو معاف کر دیا، یعنی راستے میں ابو سفیان بن حارث جو اپنی بیوی کے ساتھ ملا تو نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض تھے، حضور اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے، حضور کا رشتہ دار ہے، اور بارگاہ نبوت میں سفارش کی یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے ابو سفیان بن حارث کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ابو سفیان بن حرب کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہند کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں اور ان کو شہید کرنے والوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس دن واشی کو معاف کر دیا، صرف اتنا کہا کہ تمہارا اسلام میں نے قبول کر لیا، لیکن تم میرے سامنے آج کے بعد نہیں آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کے وہ زخم یاد آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو امان دے دی، معاف کر دیا، ان کا اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر مفتی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ کتیا کے بچوں کو تکلیف نہیں دی، یہ ہے پیغمبر اسلام۔ لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوتی فیصل قریشی صاحب، آپ کہیں گے میں تھوڑا اونچا بول رہا ہوں، جذبات میں بول رہا ہوں، لیکن یہاں جذبات بنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا
کہ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آج تو آپ نے امان دے دیا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جس نے دروازہ بند کر دیا وہ امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، لیکن یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، جو آپ کی توہین کرتا تھا، وہ آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا، وہ ابن خطل کعبہ کے غلاف کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے معافی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ بخاری میں ہے اس آدمی کو عین سین حرم میں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حتیم میں اسے قتل کر کے صحابہ کرام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا، یہ ایک نظام وضع کر دیا کہ ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے اس زمین پر، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ سربراہ مملکت اور ریاست کے والی اور سربراہ محمد الرسول اللہ نے کہا اسے قتل کیا جائے، اس کو قتل کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہو، فیصلہ ریاست کرے گی، فیصلہ قاضی کرے گا، لیکن اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو فتح مکہ جہاں امن، محبت، پیار، اخوت، بھائی چارے، غلاموں کو عطا کرنے اور ہر ایک کو دینے کا دن ہے، وہاں گستاخ رسول کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کا بھی دن ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا طریق ہے، اور یہی طریق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں امن سے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، ہر ایک کے لیے بڑے سے بڑا دشمن ہو اس سے بدلہ نہ لیں، بلکہ اس کو معاف کرنے کا جذبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ سے ہمیں میسر آتا ہے۔ بے شک بے شک، لیکن اوبیسلی ہر چیز کی ایک لائن ہے، قتل کرنے والے کو یا شہید کرنے والے کو معاف کیا جا رہا ہے، پر ادھر اگر آپ ذرا سا لائن کراس کرتے ہیں تو اس پہ پھر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتا دیا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی دیکھیں، وہ بھی جن کو معاف کیا وہ بھی تو دشمن تھے، بالکل، وہ بھی ابتداً رسول خدا کے خون کے پیاسے تھے۔ یہاں دو اہم ترین چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھنی ہیں۔ انہوں نے ایک اصولی دشمنیاں کی، جیسے آپ کی ایک مخالفت ہے تو آپ دشمنی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، آپ ابھی مشرک ہیں، آپ ابھی کافر ہیں، تو اس وقت جناب وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کسی کی یہ دشمنی کے باوجود پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ محمد ہے تو صادق ہے، محمد ہے تو امین ہے۔ مطلب یہی جو ابو سفیان ہے یہ تھے، اور ابو جہل تھا، اور اسی طرح ابو لہب تھا، یہ جس وقت وہ تجارت کے لیے جا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ خبر دی تھی ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں کہ اس نے ایک دفعہ رسول خدا کی بے ادبی کی تھی، تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد تو نے نہیں نکلنا۔ تو ایک بڑا قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو جس میں جناب سارے تیار ہوئے، تو انہوں نے کہا جی اپنے بیٹے کو، نے کہا نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد نے اس کے خلاف دعا کی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا بھائی، ایک طرف کہتے ہو کہ محمد جو ہے نا وہ معاذ اللہ جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں، تو پھر ان کی دعاؤں کے حوالے سے تو ابو لہب اور یہ سارے ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ بتاؤ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ محمد جو کہیں وہ ہوا نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی۔ میں ترنم پڑھ دوں، بریک سے آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ، اسی سے شروع کریں گے، چھوٹا سا بریک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دہن مبارک سے جو نکلا نا وہ ہو کہہ رہا، تمہارے وہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ شب کو کہا جو دن ہے
تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا فرمایا کہ اس کو یا اللہ اس کے سلط علیہ کلب من کلابے کا، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر۔ تو اب جو ہے نا جس وقت یہ لوگ ابو لہب کو نہ غصہ کہنے کا جو ٹھیک ہے ہم لے چلیں گے، تو جیسے یہ راستے میں گئے رات کا وقت ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ احتیاط کے طور پر پورا قافلہ دائیں بائیں سو گیا، آگ جلائی اور پھر پورے قافلے کا جتنا سامان تھا نا اس کے ایک اونچا سا ڈھیر بنایا اور اس پر اس ابو لہب کے بیٹے کو سلایا۔ تو جب یہ اوپر سو گیا تو صحابہ فرماتے ہیں جو بعد میں اسلام لے کہ جناب وہ شیر اتنی دیر میں آیا اور اس نے آگ کو پھلانگا، پھر ایک ایک کا منہ سونگا اور پھر جمپ لگا کر اوپر چڑھا اور جا کر اس کو چبا دیا، یعنی اس کے سر کو منہ میں ڈالا اور وہیں پر اس کے سر کو جو ہے نا وہ چبا کے چھوڑ کے چلا گیا شیر۔ تو اب یہاں سے مزاج قدرت جسے کہتے ہیں نا مزاج خداوندی پتہ چل رہا ہے، مزاج محبوب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مکے کے مشرکوں کو، وہ جو مکے کے کافر ہیں، وہ جو جنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے بدر کی، جنہوں نے احد کی، یہ ساری بات، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بےادبی ایسے انداز سے ان کا ذکر کہ جس کے اندر ایک ناروا انداز اور ناروا لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس میں ایک طرف تو میں یہاں ایک اہم ترین بات عرض کر دوں، من سب نبی فقتلوہ، جو توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا جو ہے نا وہ موت ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے آئین کے اندر جو دفعہ 295 ہے اس کا یہی چیز ہے کہ جو شخص بھی ایسا حرکت کرے گا اس کو ریاست جو ہے نا وہ کیا ہے سزا دے گی۔ لیکن اللہ کرے ہماری ریاستیں اس قابل ہو جائیں، ان کے اندر اتنی طاقت اپنی آئے، دشمنی میں، غصے میں، کسی ایسی چیز پہ کوئی ایسی تہمت لگانا اس میں اس کی جان چلی جائے۔ آپ خدا را اس چیز سے بچیں، اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ تہمت بہتان لگانے کے بعد آپ کسی کی جان تو لے لیں گے، بے شک وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش فیصل بھائی، جب سے کیجیے یہ گا۔ ہمارے جی سیالکوٹ کا معاملہ ہوا، چونکہ یہ کیسز ویسی ناموس رسالت کے بہت زیادہ اس میں حساسیت ہوتی ہے، لیکن اس وقت سے ہم لوگ چونکہ اس شہر کے باسی ہونے کے ناطے زیادہ ہی حساسیت آئی۔ تو غزوہ مکہ کے عنوان پر یہ میں بات کرتا چلوں کہ غزوہ مکہ میں جتنے بھی امور ہوئے وہ باقاعدہ بعد میں اسلام میں قانون بن گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ناموس رسالت کے کیسز اس کے بعد آئے، انہیں سزا عوام نے نہیں، جمگٹھے نے نہیں، لوگوں نے نہیں، پبلک نے نہیں، انہیں قاضی سے سزا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ زمانے سیدنا صدیق اکبر کو کھول کے دیکھیں، سزا عدالت سے ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ دیکھیں، سزا عدالت سے ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ دیکھیں، سزا عدالت سے ہو رہی ہے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زمانے میں سزا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عدالت سے ہو رہی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک فتح مکہ کے جتنے بھی معاملات ہوئے وہ سارے قانون بن گئے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا، بھائی نوید قریشی صاحب نے کہا جی ہمارے ہاں انصاف نہیں ملتا۔ انصاف ہوتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انصاف نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں اتنا زبردست انصاف ہوتا ہے کہ بندہ 20-25 سال جیل میں رہ کے مر جاتا ہے، اس کی قبر میں وہ قبر کی پاتال میں اتر جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جناب یہ بندہ بری ہے۔ یہ انصاف ہے۔ یہاں کئی کیسز ایسے ہیں کہ بندہ جیل میں 30 سال 35 سال رہا۔ ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ایک عورت رہا ہو کر آئی جس نے اپنی زندگی کے 28 سال قید و بند اور پابند سلاسل کی نظر کی ہے۔ 28 سال بعد جج نے صرف اتنا کہہ دیا آپ بری ہیں جی، آپ پر کی کیس ثابت نہیں ہوا، باعزت بری۔ آپ باعزت بری ہیں۔ وہ 28 سال کہاں گئے اس کے؟ اللہ، ان 28 سالوں کی ایک ایک رات، ایک ایک دن، اس کی عیدیں، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے بڑے، اس کا عزت نفس، وہ کہاں جائے گا؟ آخری بات یہی ختم ہوتی ہے جس طرح مکہ کے مشرکین کے متعلق بات چل رہی تھی۔ ابو جہل کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ ابو جہل بڑا دشمن تھا، اور میں یہ آج آن ایئر کہہ رہا ہوں، میرا شرع صدر کہتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اگر ابو جہل ہوتا، سامنے آتا، حضور اسے بھی معاف کر دیتے، لیکن نہیں تھا، مارا گیا، ضد میں آیا، قتل ہوا، جہنم واصل ہو گیا۔
ابو جہل رات کی تاریکی میں اسے مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کسی نے دیکھا، ان کا بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ویسے ہی کسی کام سے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں. دوسرے تیسرے دن پھر دیکھا. اب لوگ مشکوک ہوئے. جب انہوں نے پکڑا، کہتے کسی کو بتانا نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تاریکی میں باوض بلند قرآن پاک پڑھتے تھے. کہتا ہے میں ہوں تو دشمن، لیکن میں بھی رات کو جب تک اپنے محمد مصطفیٰ بھتیجے سے قرآن نہیں سنتا مجھے نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ جتنے لوگ آئے تھے یہ اعلانیہ دشمن تھے، مگر انہوں نے کبھی توہین نہیں کی. قانون وہی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مرتب ہو گیا. سب کے لیے معافی ہو سکتی ہے، ناموس رسالت کے معاملے میں توہین کرنے والے کی کوئی معافی نہیں. میں نوید بھائی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا چلوں. جب ابن الخطل کی باری آئی اور کہا کہ سب کو معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں آج لوگوں کو ایسے معاف کر رہا ہوں جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف نے معاف کیا تھا، مگر ابن الخطل کو معافی نہیں ہے. تو صحابہ اکرام نے جب کہا یا رسول اللہ ابن الخطل تو غلاف کعبہ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک روایت یہاں یہ بھی ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں اندر تو مارنا منع ہے. اب دیکھیں نا، اسے ہم کہتے ہیں حرم. حرم کا مطلب ہے وہاں ہر چیز امان میں آ گئی. وہاں آپ حالت احرام کے اندر مکھی یا مچھر بھی ماریں گے آپ کو دم پڑ جائے گا. مگر ہوا کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اے میرے رسول، یہاں اندر کسی بھی چیز کو مارنا کس نے منع کیا ہے؟ کہا اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کہا میں اجازت دیتا ہوں اسے یہیں ذبح کیا جائے، اسے یہیں قتل کیا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ناموس رسالت کا معاملہ حساس ہے. اس معاملے میں ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ آپ بھی حساس ہو جائیں. جب آپ کے دروازے سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، ناموس رسالت کے لیے آپ کی عدالت کا دروازہ کھلے گا، کیس سنے جائیں گے، وہاں بھی آپ کی میجارٹی بیٹھے گی، آپ کی لجنہ بیٹھے گی، فیصلے کرے گی. تو اس عوام کو جرأت نہیں ہوگی کہ کسی فیکٹری کے اندر کام کرنے والے غیر مسلم پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے پہلے بلڈنگ سے پھینکا جائے گا، پھر اسے پٹک کے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پھر اس کی ہڈیاں توڑی جائیں گی، پھر اسے جلایا جائے گا. یہ جتنے مواقع پبلک کو فراہم کیے جا رہے ہیں یہ عدالت کر رہی ہے معذرت کے ساتھ. فیصل قریشی صاحب، یہاں ابو جہل کی بات ہوئی. فتح جانے مکہ نکال دیتے ہیں پورا نام لے کے. جی فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے یہ مکہ چھوڑ کے چلا گیا اور اس کی بیوی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی کہ کیا ابو جہل کے بیٹے یعنی اتنا بڑا دشمن رسول؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے. یعنی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ابو جہل اس سے بڑا فرعون ہے. تو میرے شوہر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو کوئی گنجائش مل سکتی ہے؟ تو جب حضور کی بارگاہ میں وہ خاتون آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو بلا لو. وہ گئی اور اپنے شوہر کو لے کے آئی. اب آپ دیکھیے یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، جس کو قرآن نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہی اسوہ ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں علماء تشریف فرمائے، شیخ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اکرمہ پہنچا تو حضور علیہ السلام نے یوں منہ نہیں موڑا کہ یہ دشمن کا بیٹا دشمن ہے، بلکہ نبی علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے. اور جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں سے چادر وہ نیچے گری اور حضور علیہ السلام نے اکرمہ کو گلے لگایا اور اکرمہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی دی اور اکرمہ نے بھی پھر اس کے بعد حق ادا کیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے پھر کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. فیصل قریشی صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی اکرمہ اس کی بیٹی اس کی بہن نے کسی موقع پر کہا تھا کہ میرے باپ کو برا کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس نے جو کیا وہ سو کیا. اب اس کے سامنے اس کے باپ کو برا مت کہو کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ انداز بھی ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے، یہ محبتوں کا پیغام بھی کہ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے کافر کے بیٹے کو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. اور پھر اسلام لانے کے بعد میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اکرمہ کے ہاں سے آپ کو نبی، آل نبی یا اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ملتی. اب اس کا دل اسلام کے لیے کھل چکا تھا. جرنیل تھے، اسلامی جرنیل تھے، بڑی جنگوں میں اور ایسے یہ لڑتے تھے کہ مطلب بڑے بڑے حضرت خالد بن ولید کے جو ہے نا یہ پائے کے جرنیل رہے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکرمہ، یہ بڑے جرنیل، ان کے بڑا تذکار ہیں، جرنیل صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. سبحان اور اللہ. پھر بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام
ओके बल्कि मेरा एक पंजाबी में पढ़ लेता हूँ कि उंज ते दुनिया विच लोकी कोई सोहणे ते कोई कोजे ने पर मेरे आका दा हर यार बड़ा सोहना माशा सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना। क्या बात है, ये क्या हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, ये एक जंग में हज़रत इकरमा साथ हैं, तो हज़रत इकरमा बेजिगरी से लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो खालिद ने उनको पकड़ा, क्या कर रहा है भाई, अपनी जान बचा के लड़ो और काफिरों को नुकसान पहुंचाओ। तो यूँ कहे खालिद तू इस्लाम में सबकत ले गया और तेरे मामलात तो आसान हो गए, मुझे रोकता है, मैं अब तेरे दर्जे तक पहुंचना चाहता हूँ शहादत पाकर। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रहे कि खालिद हों या इकरमा हों या बाद वाले सारे हों, ये सारे मिलकर भी नबी के बदरी सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ मामला और है, यहाँ और है। ये भी सहाबा है, वो भी सहाबा है। नफ्से सहाबियत और चीज़ है, दर्जे और चीज़ें। जिन्होंने पहले आए, पहले पाया, उनका मकाम अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब आप बड़ी देर से खामोश। वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हज़रत इकरमा के बारे में बात हो रही है। ये वो हस्ती है कि इनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह मक्का के फरमाया था अगर कि इकरमा मिल दो उसको मार दो। 4 आदमी थे जिनका खून आपने बहाव किया था। उनमें से कैस बिन सबाबा थे, वो तो बाज़ार जा रहे थे, साहबा के हाथ आकर उनको वहीं ख़त्म कर दिया। ये अख्तल जो था ये बड़ा शायर था, रसूल अकरम की तौहीन किया करता था, इसको काबातुल्लाह में मार दिया गया। इकरमा जो थे वो भाग गए। अब भागे, जब ये हबशा की तरफ जा रहे थे कश्ती में सवार हुए जाकर, जब कश्ती आगे समंदर में गई तो कश्ती भंवर में फंस गई, बड़ी बड़ी मौजें आ गई। तो कश्ती के मल्लाह कहने लगे देखो अब लात और उज़्ज़ा तुम्हारे काम नहीं आएंगे, अब अल्लाह को पुकारो, आसमान वालों को पुकारो, वही तुम्हारे काम आएगा, उसको पुकारो। बल्कि लोगों ने लात और उज़्ज़ा की जो तस्वीर अपने तमासीर रखी हुई थी वो फेंक दी समंदर में, सब अपने बुतों की जगह। इकरमा जब मल्लाह ने ये बात कही तो इकरमा कहने लगे यही तो अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह ही करता है, हम उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। सही तो हमें समझा रहे हैं, ये कैसी बात है। वो ऐसी दिल में बात बैठी, कहने लगे अल्लाह ने मुझे निजात दी, मैं मक्का जाऊंगा, अपना हाथ अल्लाह के रसूल के हाथ में रखकर मुसलमान हो जाऊंगा। और फिर मुसलमान हुए। यरमूक में जब आप ज़ख्मी होकर गिरे, अच्छा अजीब, हारिस बिन हिशाम आपके चचा हैं, अबू जहल की सारी फैमिली मुसलमान हो गई, उसके औलाद मुसलमान हो गए, उसके भाई मुसलमान हो गए, उसकी बच्चियां मुसलमान हो गई, लेकिन अब उससे इस्लाम नसीब नहीं हुआ। या इस्लाम अल्लाह की अता है। अल्लाह ने फरमाया, जब इकरमा यरमूक में ज़ख्मी होकर गिरे तो आप ज़ख्मी थे, खून बह रहा था, आपने पानी मांगा, जो पानी पिलाने वाले थे उस तरह आए। जैसे आपके पास पहुँचे इकरमा के पास पानी देने के लिए, तो साथ ज़ख्मी पड़ा हुआ था, वो कह रहा मुझे पानी देना। इकरमा कहते मुझे नहीं, पहले उनको दो। जब उसके पास पहुँचे तो वो कह, उसके साथ जो ज़ख्मी पड़े हुए थे वो कह रहे मुझे पानी देना, वो कह रहे मुझे नहीं, इसको दो पानी। 5 आदमी जब 5वें पास पहुँचे तो वापस पानी पिलाने गए। इकरमा भी शहीद हो चुके थे, सब लोग शहीद हो चुके, प्यास में शहीद हो गए, लेकिन अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह थी। आप देख लीजिए हमारे मुआशरा, हम तो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं। हमेशा हम यही सोचते हैं कि मैं किसी से कैसे फ़ायदा उठा लूँ। रसूल अकरम ने क्या फरमाया, कुन नाफ़िअन हैसमा कुन, यहाँ कहीं भी हो लोगों को फ़ायदा मंद बनकर रहो। ये मत सोचो कि मैं किसी से क्या फ़ायदा उठाऊँ, ये सोचो मैं किसी को क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। जब आपके अंदर ये खूबी पैदा हो जाए कि आपके अंदर खुद कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, फिर किसी से शिकवा नहीं होगा। हज़रत इकरमा की ज़िंदगी हमारी नमूना है। ये वो लोग हैं इस्लाम लाए और इस्लाम के लिए मुखलिस हो गए। अल्लाह, कैसी देखें चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कैसे कैसे वाक़यात, और कितना कुछ जानने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली हम जो बात अभी कर रहे थे उसमें लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, समझने की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप अंबिया कराम के बारे में या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना के बारे में जब जानते हैं
تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یار ہم آج کے زمانے میں نا بہت زیادہ مصروف بھی ہو گئے ہیں اور مطلبی بھی ہو گئے ہیں. سو بہت چیزیں ہیں جاننے والی, سمجھنے والی, دیکھنے والی, جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب کچھ ہمیں سنانا چاہ رہے تھے, آپ شاید بھول گئے. جی وقت ہے. جی جی دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی طور پر صحابہ کرام کی پوری زندگی سیرت کا خوبصورت وہ نمونہ ہے کہ ہر پہلو سے آپ سبق لے سکتے ہیں. صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابتدائی طور پر وہ صحابوں کو سمجھ نہیں آیا کہ بھئی یہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب اقوام کی مزاج سے واقف تھے. آپ کو پتہ تھا کہ میرے معاہدے کے بعد انہوں نے خلاف ورزی کرنی ہی کرنی ہے. انہوں نے جس طرح مفتی صاحب نے ایک اشارہ فرمایا, مفتی حنیف صاحب نے, وہ اشارہ یہ تھا کہ جو بندہ مدینے کا مکہ سے بھاگ کر چلا جائے گا, مسلمان ہوگا, اسے واپس مکہ بھیجا جائے گا, لیکن مکہ والوں کا مدینے سے چھوٹ کر آ جائے گا تو اسے نہیں بھیجا جائے گا. ابھی یہ صلح طے پا رہی تھی, ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا, ابھی یہ میثاق ہو رہا تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے حضرت ابو جندل آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سبق دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیگی آنکھوں کے ساتھ ابو جندل تیرا نبی معاہدہ کر چکا ہے, تجھے واپس جانا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پہلی ایک بندہ جیل سے نکل کر زنجیریں لگی ہوں اور وہ بھاگ کر آیا ہو اور اسے واپس اسی ظلم و ستم میں جانا پڑے. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن میرے نبی کے یاروں جیسا کوئی نہیں ہے. ایسا وفادار طبقہ, ایسی وفادار جماعت کائنات میں کوئی نہیں. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا, توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں, کفار پہ خالد نے تلواریں جو ہیں نو توڑی, مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ. اللہ اکبر. تو حضرت ابو جندل کو جب واپس بھیجا تو اب ان کو پہلے سے زیادہ قید میں رکھا گیا. جو بات میں سنانا چاہتا ہوں, مسلمان کو ہر جگہ اپنا رنگ دینا چاہیے. اب انہوں نے وہاں رنگ کیا دیا, جو ان کا پہرے دار تھا حضرت ابو جندل نے رات کا موقع پا کر اس کو دعوت دینا شروع کر دی. اب وہ جو پہرے دار تھا جو ان کے پیرے پہ کھڑا تھا صبح سے پہلے, وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ مسلمان ہوا تو صبح آئے تو جناب دوسرے چیک اینڈ بیلنس کرنے والے آئے, تو وہ حضرت ابو جندل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جو پہرے دار تھا. اب انہوں نے دوسرا پہرے دار رکھا, شام تک وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو کرتے کرتے ان کی تعداد بڑھ گئی. جب 5-6 تک پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی کتنے بندوں کو ہم قید کریں گے, ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں, تم یہاں سے اٹھو اور مدینہ چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو مسلمان کو اپنا رنگ ہر جگہ چھوڑنا چاہیے. صحابہ کرام نے زندگیاں کیسے گزاری, ہم کن گندگیوں میں کن غلاظتوں میں پڑے ہیں. میں تو آج کے نوجوان طبقے کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور موجودہ زمانے کو پڑھیں. ان کی تنہائیاں کیا تھیں, ہماری تنہائیاں کیا ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وہ ہم یستغفرون, جب وہ اکیلے ہوتے تھے وہ تلاش کرتے تھے صحابہ کرام کہ ہمیں تنہائی کا کوئی موقع میسر آئے تو ہم اپنے رب کے ہاں جڑ جائیں, کوئی سجدے میں چلا جائے, کوئی رکوع میں چلا جائے. لیکن ہماری تنہائیاں ہوتی ہیں, ہم اپنی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے, ہر ایک اپنے آپ سے واقف ہے. سب سفید کپڑے پہنے بیٹھے ہیں, اندر سے کون کیا ہے ہر ایک اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے اتنی تو لاج رکھ لیں کہ ہمارے بڑے کون تھے. کل کو کوئی غیر دیکھ کر یہ نہ کہے یہ ایسے ہیں تو ان کے بڑے کیسے ہوں گے, بلکہ غیر کو یہ کہنا چاہیے یہ اتنے اچھے ہیں, ان کے بڑے کتنے اچھے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قریشی صاحب حدیبیہ میں, سر میں نے کچھ نہیں کیا. نہیں, میں نے کہا حدیبیہ میں ہمیں یہ ایک چیز ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مکہ والے آئے نا, انہوں نے معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا, تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یہ 1400 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو یہاں محبت کا انداز دیکھیے, وہ جو قرآن نے کہا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تو نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا, صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہلوں پر مل لیتے. جن کو نہ ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر لیتے. یہ صحابہ کی اپنی عقیدت و محبت تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ منظر جب دیکھا ان مکے والوں نے تو واپس جا کر ان کی طرف سے جو معاہدہ کرنے آئے تھے انہوں نے جا کے جواب دیا, وہ مسلمان نہیں تھے, کہ اے مکہ والو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں کیسر کے پاس, کسریٰ کے پاس, نجاشی کے پاس, بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں, واللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جس طرح ان کی عزت, ان کی تعظیم, ان کی توقیر کرتے ہیں میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
चलें जी, आप सबसे अब अफ्तार पे मुलाकात होती है। अल्लाह करे कि ये जो छोटी छोटी हमारी कोशिशें हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करें। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि किसी एक शख्स को भी बात समझ आ गई तो हमारा ये जो सफ़र है ये पूरा हो जाएगा। अल्लाह करे किसी को समझ आए। लेकिन अज़ान फ़जर के बाद आज़ाद जमील साहब हमारे साथ होंगे और आज फ़तह मक्का पे उनका बयान ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।